अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। दादो, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोया से। बस आप जल्द से जल्द मेरे और ज़ोया के रिश्ते की बात चलाएं। वो सिकंदर था, रईस फैमिली का वली अहद। वो हवेली के सब बच्चों से बड़ा था, इसीलिए हवेली का सारा कंट्रोल उसके पास था। मगर वली अहद होने के बावजूद भी उसकी ये छोटी सी बात ना मानी जा रही थी। कोई भी हवेली में इस रिश्ते पर राज़ी ना था, मगर वो तो अपने चचा ज़ाद ज़ोया पर अपना दिल हार बैठा था। उसके माँ बाप भी उसकी बात ना सुन रहे थे, इसलिए वो अपनी दादों के पास आया था, क्योंकि वो उसकी हर बात सुनती थी। मगर इस बात पर वो भी इनकार कर रही थी। रईस फैमिली के सारे फैसले जहांआरा बेगम ही करती थी, क्योंकि जहांआरा बेगम के सरताज अब ना रहे थे। अभी अभी वो जहांआरा बेगम के कमरे में आया था और अपना मुद्दा बयान किया, मगर वो तो उसकी कोई बात ना मान रही थी। सिकंदर मेरी जान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ज़ोया तुमसे उम्र में 10 साल छोटी है। उसका और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं बनता। मैं तुम्हारे लिए एक चाँद सी दुल्हन लाऊंगी। ज़ोया की शादी शाहबेज से कर देंगे। जहाँ आरा बेगम उसे समझा रही थी, क्योंकि वह ज़ोया से बड़ा था। सिकंदर का छोटा भाई और ज़ोया बिल्कुल हम उम्र थे, इसीलिए ही घर के बड़ों ने सोच लिया था कि उन दोनों का आपस में रिश्ता कर देंगे। अब की ना आपने असल बात, मैं भी तो आपसे यही पूछ रहा था कि आखिर मसला क्या है? दादो, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। दुनिया भर में ऐसी शादियां होती हैं जिनमें लड़कियां कम उम्र होती हैं, और फिर मैं तो ज़ोया को पसंद करता हूँ, तो हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? आप जावेद की शादी निमरा से कर दीजिएगा। भाई का नाम सुनकर तो सिकंदर बिल्कुल रिलैक्स हो गया था, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि कोई बड़ा मसला है। इस मसले को तो बिल्कुल ही बड़ा ना समझता था, इसीलिए उसने फ़ौरन से ही हल पेश कर दिया कि शावेज की शादी ज़ोया की छोटी बहन निमरा से कर दी जाए। सिकंदर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये नहीं हो सकता। इस तरह तो सारे रिश्ते आगे पीछे हो जाएंगे। निमरा का रिश्ता तो शाहजमान के साथ तय है। जहारा बेगम अब सिकंदर को समझाने लगी थी, क्योंकि ज़ोया की बहन निमरा का रिश्ता भी अपने चाचा के बेटे शाहजमान से तय था, और शाहजमान ने बड़ी मिन्नतों से घर वालों को निमरा के रिश्ते पर राज़ी किया था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। दादो, ये क्या बात हुई? सबकी तो अपनी अपनी मर्जी से रिश्ते हो रहे हैं, एक मैं ही हूँ जिसकी बात नहीं मानी जा रही। वो अब दादों से नाराज़गी का इजहार कर रहा था। सिकंदर के दो चचा थे। शाहजमान तो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, और ज़ोया के वालिद की दो बेटियां ही थीं, बड़ी ज़ोया और छोटी वाली निमरा। और गुलजार रईस के सबसे बड़े बेटे हसनैन रईस के दो बेटे सिकंदर और शावेज थे। घर के बड़ों ने सोचा था कि शावेज का रिश्ता ज़ोया से कर देंगे, और शाहजमान का रिश्ता तो पहले ही निमरा के साथ तय था। अब सिर्फ सिकंदर ही रहता था जिसके लिए घर में कोई लड़की मौजूद ना थी, और उसे कोई दूसरी लड़की चाहिए भी ना थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ ज़ोया चाहिए थी। बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बात नहीं मानी जा रही। ज़ोया तुमसे बहुत छोटी, तुम दोनों का रिश्ता मुनासिब नहीं रहेगा। खानम अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। सिकंदर जानता था कि जहारा बेगम यानी खानम अगर इस रिश्ते पर राज़ी ना हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकेगा, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि उनको कैसे राज़ी करना है। ठीक है दादो, अगर आपको मेरा और ज़ोया का रिश्ता मंजूर नहीं, तो अब मैं भी इस बारे में कोई बात ना करूँगा। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गया, और खानम अपना दिल थामे बैठ गई, क्योंकि वो अपने लाडले पोते की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो जानती थी कि वो अब हवेली में तमाशा लगाएगा और सबको इमोशनल तौर पर ब्लैकमेल करेगा। जब वो जहारा बेगम के कमरे से निकला तो देखा कि ज़ोया और निमरा टीवी लाउंज में बैठे कोई हॉरर मूवी देख रही हैं और एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। वो वहीं पर खड़ा रहकर अपनी आंखें सेकने लगा। ज़ोया की मासूमियत पर वो मर मिटा था। वो कब से कह रहा था कि उसका रिश्ता ज़ोया के साथ कर दिया जाए, मगर कोई भी तैयार ना था, और वो अच्छी तरह से जानता था कि सबको कैसे मनाना है। अगर मूवी देखते हुए इतना डर लग रहा है तो फिर देख क्यों रही हो? तुम दोनों तो हो ही डरपोक, वो तंजिया मुस्कुराते हुए कह रहा था। उसकी आवाज़ पर वो दोनों पीछे मुड़ी। सिकंदर भाई, हम डर नहीं रहे थे, हम तो बस वैसे ही बैठे थे। ज़ोया अपने डर को छुपाती उसे जवाब दे रही थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो थी ही डरपोक, छोटी छोटी बात पर डर जाती थी, और उसकी इसी मासूमियत पर तो सिकंदर उसका दीवाना हो गया था।
زویا کے منہ سے بھائی کا لفظ سن کر تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ ابھی وہ اس معاملے کو سنبھالنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پہلے گھر کے بڑوں کو راضی کر لیں، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نمرا کچھ نہ بولی تھی، وہ ابھی تک ٹی وی اسکرین پر نظر گاڑے ہوئے تھی۔ سکندر وہاں سے چلا آیا تو زویا بھی ٹی وی دیکھنے لگی، مگر وہ سیڑھیوں کی اوٹ میں چھپ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ایک انگلی ہٹا کر آنکھ باہر نکال دی اور سامنے کا سین دیکھ کر پھر سے آنکھ کو چھپا دیتی۔ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف زویا سے۔ کتنی دیر وہ وہیں پر کھڑا اس کا دیدار کرتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ شام تک اپنے کمرے سے نہ نکلا۔ رات کے کھانے پر ملازمہ اسے بلانے آئی تو اس نے یہ کہہ کر اسے بھیج دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی سبھی لوگ یہیں پر آ جائیں گے اور پھر وہ اپنا مدعا بیان کر دے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا کیونکہ خانم اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو پہلے ہی سمجھا چکی تھی کہ وہ خود ہی اپنے پوتے کو ہینڈل کر لیں گے۔ اصل میں جہارہ بیگم چاہتی تھی کہ سکندر کی شادی ان کے ایک جاننے والی کی نواسی سے ہو۔ ماریا جہارہ بیگم کو بڑی پسند تھی، اسی لیے وہ سکندر پر دباؤ ڈال رہی تھی، ورنہ وہ عمر وغیرہ کے فرق کو اہمیت نہ دیتی تھی۔ مگر یہ بات انہوں نے سکندر سے چھپا دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی تو وہ ماریا سے ہرگز شادی نہ کرے گا اور زویا سے شادی کرنے پر ضد کرے گا۔ وہ کب سے اپنے بیڈ پر لحاف اوڑھے گھر والوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، مگر کوئی بھی اسے منانے کے لیے نہ آیا۔ پھر وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ کھانے پر نہ گیا تھا۔ وہ بھوک کا بڑا ہی کچا تھا، بھوک کے معاملے میں اس سے کچھ بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ باہر سے کچھ آرڈر کر لے، مگر وہ اس وقت شہر میں موجود نہ تھا، بلکہ وہ حویلی آیا ہوا تھا۔ وہ پہلے زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا اور وہیں پر اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور بزنس بھی وہیں سے شروع کیا تھا۔ مگر آج سے 2 سال پہلے جب وہ گھر واپس آیا تو زویا کو دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا، کیونکہ وہ پورے 4 سال بعد گھر واپس آیا تھا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو زویا کم عمر تھی اور اس میں اتنی اٹریکشن نہ تھی، مگر اب تو وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ بن چکی تھی جس کی نیلی آنکھوں میں وہ کھو سا جاتا تھا۔ پھر وہ یہی سوچ کر سو گیا کہ جب سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں گے تو وہ جا کر کچن میں کھانا کھا لے گا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بستر سے اٹھا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف آنے لگا۔ ابھی وہ کچن میں پہنچا ہی تھا کہ وہاں پر ایک لڑکی بال کھولے کھڑی تھی۔ پہلے تو وہ ڈر گیا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، مگر پھر اس نے غور سے دیکھا تو وہ نمرا تھی، یعنی زویا کی چھوٹی بہن۔ نمرا، تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ سکندر بھائی، یہ تو میں بھی آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس پر سوال کر رہی تھی۔ نمرا کے سوال پر وہ گڑبڑا گیا، اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں تو پانی لینے کے لیے آیا تھا، اصل میں میرے کمرے میں پانی موجود نہ تھا، شاید ملازمہ رکھنا بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے بہانہ کرا۔ وہ نمرا کو سچ نہ بتانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس وقت اسے کھانے کی بات کرے گا تو وہ ساری حویلی میں یہ بات پھیلا دے گی کہ سکندر رئیس تو اپنی بات کا اتنا کچا ہے کہ کھانے کے لیے اپنی پسند ہی پیچھے چھوڑ بیٹھا ہے۔ اوہ اچھا، تو آپ پانی لینے آئے ہیں، مگر آپ کے ہاتھ میں کوئی جگ یا گلاس تو نہیں ہے؟ نمرا اب اپنے بڑے کزن کے ہاتھوں کو گھوٹری سے نواز رہی تھی جس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میرے ہاتھ میں جگ یا گلاس نہیں ہے تو پانی پینے آیا ہوں، اور کچن میں گلاس بھی موجود ہے اور پانی بھی۔ وہ بہت جلدی سے معاملہ سنبھالنے لگا تھا، مگر وہ یہ نہ جانتا تھا کہ نمرا بڑی چالاک ہے۔ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ کھانا کھانے آیا ہے، مگر زبان سے کچھ نہیں بول رہی تھی اور ساری بات اس کے منہ سے ہی اگلوانا چاہتی تھی۔ اچھا چھوڑیں سکندر بھائی، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ جان بوجھ کر ہی کھانے کی ٹیبل پر نہ آئے تھے، بلکہ میں تو سب ہی جانتی ہوں کہ آپ کس وجہ سے نہ آئے تھے۔ وہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو سکندر شرمندہ ہو گیا، مگر اس کے سامنے اپنی شرمندگی ظاہر نہ کی بلکہ مسکرانے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا معلوم ہے تمہیں میرے بارے میں؟
وہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس میں بھی ناکام رہا۔ سکندر بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ مجھے دادوں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی سکندر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اس سے ڈر رہا تھا مگر وہ تو اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ نمرا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم واقعی میں میرا زویا کے ساتھ رشتہ طے ہونے میں میری مدد کرو گی؟ وہ اب اپنی تسلی کے لیے پھر سے پوچھ رہا تھا۔ سکندر بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں واقعی میں آپ کے اور زویا کے رشتے کے حق میں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں کی جوڑی بڑی جچے گی۔ یہ بات سن کر تو سکندر کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اب اس کا مسئلہ کچھ آسان ہوتا جا رہا تھا، مگر اب بھی اصل مرحلہ باقی تھا، اور وہ تھا گھر کے بڑوں کو راضی کرنے کا۔ سکندر بھائی، مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا۔ ابھی آپ کھانا کھا لیں، ہم صبح بات کریں گے۔ کھانا نکال کر اوون میں رکھ دیا۔ 5 منٹ کے اندر کھانا گرم ہو گیا۔ کھانا گرم کرنے کے بعد وہ وہاں سے گئی نہ تھی بلکہ ابھی تک وہیں پر موجود تھی۔ وہ دونوں پلان بنا رہے تھے کہ کس طرح گھر والوں کو راضی کرنا ہے۔ نمرا نے اسے ایک اور راز کی بات بھی بتائی جس سے سکندر اور بھی مطمئن ہو گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ شاویز زویا سے رشتہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اپنے کالج کی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نمرا نے ان دونوں کو فون پر بات کرتے سن لیا تھا۔ اس دن شاویز نے نمرا سے کہا تھا کہ وہ کسی کو نہ بتائے، اس لیے وہ آج تک چپ تھی، مگر آج اسے بتانا ہی پڑا کیونکہ سکندر بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اگر شاویز پیچھے نہ ہٹا تو کیا ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب اسے سکون کی نیند نہ آئی تھی۔ اس کا مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ جب شاویز اس رشتے پر راضی نہ تھا تو پھر کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا، اس لیے سکندر کا راستہ اب صاف ہو چکا تھا۔ سکندر نے نمرا کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ زویا کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے، اور نمرا نے وعدہ بھی کر لیا تھا، مگر نمرا کا تو کوئی بھروسہ نہ تھا۔ وہ شاویز کی بات سکندر کو بتا سکتی تھی تو سکندر کی بات زویا کو کیوں نہ بتا سکتی تھی۔ صبح سویرے خوشی کی وجہ سے اس کی آنکھ جلدی کھل گئی اور وہ ناشتے کی ٹیبل پر بھی پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر جہاں بیگم بڑا خوش ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ زویا سے دستبردار ہو گیا ہے، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ تو کوئی اور ہی پلان بنائے بیٹھا ہے۔ آج ہی نمرا اور سکندر نے شاویز سے بات کرنی تھی اور اس پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ گھر والوں کو اپنے اور زویا کے رشتے سے انکار کرتے۔ وہ ہنستا مسکراتا ناشتہ کرتا وہاں سے نکل آیا۔ جہارا بیگم دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی اور اپنی بڑی بہو کو اشارے بھی کر رہی تھیں کہ دیکھو تمہارا بیٹا مان گیا ہے۔ انیلا بیگم بھی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ وہ بھی زویا کا رشتہ شاویز سے کرنا چاہتی تھیں اور سکندر کے لیے ماریا کو پسند کر رکھا تھا، مگر یہ دونوں خواتین یہ نہ جانتی تھی کہ سکندر اس بار ان دونوں کی سوچ سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں موجود تھا اور نمرا کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ نمرا نے کہا تھا کہ وہ دونوں شاپنگ کے بہانے گھر سے نکلیں گے اور دفتر میں ہی شاویز کو گھیر لیں گے، مگر ابھی تک نمرا کا کچھ حد تک پتہ نہ چل تھا۔ جب وہ آئی تو اس کے ساتھ زویا بھی تھی، وہ بھی تیار کھڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں ہی اس کے ساتھ جا رہی تھیں، مگر سکندر کو یہ بات ٹھیک نہ لگی تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ نمرا اور وہ اکیلے جائیں اور شاویز سے بات کریں۔ اگر زویا ہوگی تو وہ اس کی موجودگی میں کیسے بات کرے گا؟ وہ اشاروں میں نمرا سے کہنے لگا تھا، مگر وہ اسے تسلی دے رہی تھی کہ میں سب سنبھال لوں گی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ جب وہ تینوں نیچے آئے تو جہارا بیگم نے انہیں گھیر لیا۔ کہاں جا رہی ہے یہ ٹولی؟ وہ سخت تیور لیے ہوئے تھیں کیونکہ وہ نہ چاہتی تھی کہ زویا اور سکندر کے درمیان تعلقات بڑھیں۔ وہ تو ان دونوں کو بہت دور رکھنا چاہتی تھی۔ دادو، ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ کچھ دنوں میں ہی میری دوست کی شادی ہے اور مجھے شادی کی تیاریاں کرنی ہیں۔ اگر آپ کو بھی چلنا ہے تو آ جائیں، آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ نمرا شرارت سے مسکراتے ہوئے دادو کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی بازار کے چکر نہیں لگاتی، اس لیے ہی اس نے یہ بات کی تھی۔ نمرا واقعی میں بہت شرارتی تھی اور اس کی نسبت زویا تھوڑی کم گو تھی، مگر وہ نمرا سے زیادہ حسین تھی۔ ارے بھائی، میں کیوں جانے لگی شاپنگ پر؟ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم لوگ جاؤ، اور ہاں شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ جانا۔ وہ ابو نے جلدی آنے کا کہہ رہی تھی کیونکہ انہیں یہ پسند نہ تھا کہ مغرب کے بعد ان کے گھر سے کوئی باہر رہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی داستان تھی۔ گلزار رئیس یعنی جہارا بیگم کے سرتاج ایک دن صبح سویرے گھر سے نکلے تھے اور واپس نہ آئے تھے۔
عشاء کے بعد ان کی لاش ہی آئی تھی کیونکہ ان کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی لیے جہارا بیگم کو یہ پسند نہ تھا کہ ان کی فیملی سے کوئی بھی شام کو باہر رہے۔ انہیں شام سے ڈر لگتا تھا اور حویلی میں ان کا ہی حکم مانا جاتا تھا۔ وہ بڑی تابداری سے اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے نکل آئے تھے، مگر ان کا ایسا کچھ پلان نہ تھا کیونکہ وہ تو بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کر کے جا رہے تھے۔ نمرا، تم زویا کو اپنے ساتھ کیوں لائی ہو؟ وہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ سے موبائل پر ٹائپنگ بھی کر رہا تھا۔ وہ زویا کے سامنے اس کے آنے کی وجہ نہ پوچھ سکتا تھا، اسی لیے ہی میسج کا سہارا لیا تھا۔ دوسری طرف بھی فوراً سے بلو ٹک ہو گیا تھا اور ٹائپنگ شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ نمرا آن لائن تھی۔ سکندر بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، میں سب سنبھال لوں گی، بس آپ پہلے گاڑی مال کی طرف موڑ لیں، ہم پہلے شاپنگ کریں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے بھی سکندر کے واٹس ایپ پر ایک میسج چھوڑ دیا۔ اگلی لمحے وہ میسج سکندر کے واٹس ایپ پر چمکنے لگا۔ اسے یہ میسج پڑھ کر بڑا غصہ آیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج وہ شاویز سے کوئی بات نہ کر پائیں گے کیونکہ وہ تو شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ اسے نمرا پر غصہ آنے لگا جو اسے شاویز سے بات کرنے کے بہانے شاپنگ پر لے آئی تھی۔ وہ فوراً سے ایک میسج ٹائپ کرنے لگا، سالی صاحبہ، میں ساری بات سمجھ چکا ہوں۔ اگر آپ کو شاپنگ پر ہی آنا تھا تو مجھے کیوں کہا کہ ہم شاویز سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ میسج کے ساتھ ساتھ اس نے غصے والا ایموجی بھی بھیجا تھا۔ اس کا میسج پڑھ کر نمرا مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ نمرا، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو اور کس بات کر رہی ہو؟ وہ اس سے موبائل لینے لگی تھی مگر نمرا نے جلدی سے اپنا موبائل پیچھے کر لیا اور زویا کا ہاتھ خالی لوٹ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس سے بات کر رہی ہوں؟ ارے پاگل، شاہ زمان سے ہی بات کر رہی تھی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم گھر پر نہیں ہیں تو کہاں گئے ہیں؟ نمرا نے جلدی سے بہانہ گھڑا کیونکہ زویا جانتی تھی کہ وہ اپنے منگیتر شاہ زمان سے بات کرتی ہے اور اس بات پر وہ خاموش بھی ہو گئی۔ نمرا نے اب کوئی میسج نہ کیا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ شاپنگ مال میں جا کر سکندر بھائی کو ساری بات سمجھائے گی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ شاپنگ مال پہنچ گئی۔ زویا خریداری میں مصروف ہو گئی اور سکندر نمرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے آیا تھا۔ یہ کیا تماشا لگایا تم نے؟ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم دونوں نے اکیلے میں شاویز سے بات کرنی ہے تو تم پھر زویا کو ساتھ کیوں لائی ہو؟ مجھے پتا تم نے میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے۔ تم شاپنگ پر آنا چاہ رہی تھی اور مجھے بکرا بنا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ سکندر بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اکیلی ہی آ رہی تھی مگر زویا نے مجھے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا اور پوچھنے لگی کہ کہاں جا رہی ہوں۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں شاپنگ پر جا رہی ہوں تو وہ بھی ساتھ میں تیار ہو گئی۔ تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور میرے ساتھ آ گئی۔ نمرا اب اسے ساری بات بتا رہی تھی اور سکندر کو بھی اس کی بات پر یقین تھا۔ مگر اب کیا کرنا ہے؟ زویا کے ہوتے ہوئے تو ہم شاویز سے بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے ملنے دفتر جا سکتے ہیں۔ سکندر پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ سکندر بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے سارا پلان بنا لیا ہے۔ میں نے شاویز کو فون کر کے یہاں پر بلا لیا ہے، وہ بس آنے ہی والا ہوگا۔ آپ زویا کو لے کر گھر چلے جائیے گا اور میں شاویز سے بات کر لوں گی۔ وہ بہت جلدی میں بتانے لگی تھی کیونکہ زویا ان دونوں کی طرف ہی آ رہی تھی۔ سکندر اس کی ساری بات سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ زویا نمرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک اسٹال کی جانب لے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر وہاں پر شاویز بھی آ گیا۔ زویا اسے دیکھ کر حیران تھی مگر شاویز نے بتایا کہ اسے یہاں پر کوئی کام تھا۔ زویا تھک گئی تھی اور نمرا کی شاپنگ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ نمرا نے اسے کہہ دیا کہ تم سکندر بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، میں شاویز کے ساتھ آ جاؤں گی۔ وہ تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی تو فوراً سے نمرا کی بات مان لی۔ سکندر اور زویا اب شاپنگ مال سے نکل آئے تھے۔ ابھی عصر کی اذانیں ہی ہو رہی تھیں۔ سکندر تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ آج وہ زویا کے اتنے قریب تھا۔ اس نے زویا کو بھی آگے بٹھا لیا تھا۔ وہ پہلے تو بہت حیران ہوئی مگر پھر اس کے کہنے پر خاموشی سے آ کر آگے بیٹھ گئی۔ زویا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سکندر بھائی بولیں، کیا بات ہے؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کے منہ سے بھائی سن کر تو پھر سے سکندر کا منہ بن گیا اور اس نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں۔ زویا بیچاری بھی خاموش ہو گئی کیونکہ اب اس کے منہ سے کچھ اگلوا تو نہ سکتی تھی، اس لیے ہی چپ سادھ لی۔ سارا راستہ وہ خاموش آیا کیونکہ زویا نے تو اس کی بولتی بند کر دی تھی مگر اب وہ سوچ چکا تھا کہ زیادہ دیر تک زویا کو لا علم نہ رکھے گا۔ اسے بس نمرا اور شاویز کے واپس آنے کا انتظار تھا۔
وہ بھی شام تک واپس آئے۔ نمرہ اس کے کمرے میں کھڑی اسے بہت بڑی خوشخبری دے رہی تھی، کیونکہ واقعی میں شاویز ایک اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب سکندر کا راستہ صاف تھا، وہ بہت خوش تھا۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب جا کر جہارا بیگم کے کمرے میں بم پھوڑیں گے۔ وہ دونوں اسی وقت ہی اپنے کمرے سے نکل پڑے اور 2 منٹ کے اندر ہی دادو کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ نمرہ اور سکندر کو ایک ساتھ دیکھ کر انہیں گھور رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی کہ جہارا بیگم ان سے کچھ پوچھتی، نمرہ نے ساری بات ان کی گوش گزار کر دی۔ جہارا بیگم نمرہ کو گھوری سے نواز رہی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی نمرہ کو ساری بات بتائی تھی اور کہا تھا کہ ان کی مدد کریں، مگر وہ تو مخالف پارٹی کے ساتھ مل گئی تھی۔ شاویز کا انکار سن کر تو جہارا بیگم بجھ سی گئی تھی۔ اب وہ سکندر کی شادی ماریا سے کسی صورت بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ گھر میں ہی ایک لڑکی موجود تھی۔ تو انہوں نے بھی فوراً سے حامی بھر لی کہ انہیں سکندر اور زویا کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ شاویز کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ جو ایک مرتبہ وہ ٹھان لیتا اس کو پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اگر اس نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا تھا تو وہ شادی بھی اسی سے کرے گا۔ سکندر اور نمرہ خوشی خوشی جہارا بیگم کے کمرے سے نکل آئے۔ سکندر نے اپنے کمرے میں چل دیا اور نمرہ زویا کے کمرے میں چل دی۔ ابھی سکندر نے نمرہ کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ زویا سے کچھ نہ کہے۔ ابھی تک تو وہ واقعی میں نمرہ نے زویا سے کوئی بات نہ کہی تھی، لیکن اب وہ سوچ چکی تھی کہ معاملہ صاف ہے، اس لیے زویا کو آگاہ کرنا مناسب ہوگا۔ مگر اس نے سکندر سے کہہ دیا تھا کہ وہ زویا سے کوئی بات نہ کرے گی۔ وہ زویا کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ زویا، میری بہن، مجھے تمہیں ایک بہت ضروری اطلاع دینی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تم ایک بہت بڑے سچ سے بے خبر ہو۔ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ نمرہ، صاف صاف بتاؤ کیا کام ہے، مجھے تنگ نہ کرو۔ پہلے ہی تم نے مجھے مارکیٹ میں اتنا تھکا دیا ہے اور اب پھر سے میرے کمرے میں مجھے تنگ کرنے کے لیے پہنچ گئی ہو۔ وہ تو پہلے ہی نمرہ پر تپی کھڑی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ مارکیٹ میں ادھر ادھر گھومتی رہی تھی۔ زویا، بات دراصل یہ ہے کہ سکندر بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں اور وہ گھر والوں کو بھی اس رشتے پر راضی کر چکے ہیں۔ اب وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ وہ جب تم سے بات کریں تو تم بھی اقرار کر دینا، کیونکہ سکندر بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تم ان کے ساتھ خوش رہو گی۔ نمرہ اتنی لمبی تقریر کر گئی کہ زویا کو اپنی سماعتوں پر ہی یقین نہ آیا۔ سکندر کی حرکتوں کے باعث وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی چکی تھی، مگر ابھی تک کسی نتیجے پر نہ پہنچی تھی۔ نمرہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ وہ نمرہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے نکال رہی تھی۔ نمرہ مسکرا کر سے کہہ رہی تھی کہ دیکھنا، اب تمہاری سکندر بھائی سے شادی ہوگی۔ مگر زویا نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ مگر جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، اس کے چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ سکندر اتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ تو صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی تھی، ان چکروں میں نہ پڑنا چاہتی تھی، اور اسے ابھی شادی تو بالکل بھی نہ کرنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا رشتہ سکندر کے ساتھ ہو گیا تو اس کی شادی جلدی کر دی جائے گی، کیونکہ سکندر اس گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ اگلے روز ہی جہارا بیگم نے زویا کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے اس کی رضامندی پوچھی، مگر زویا نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ جہارا بیگم اس سے یہ کہتی کہ پڑھائی کے لیے کچھ وقت دیا جائے گا، وہ ان کے کمرے سے نکل آئی۔ نہیں یار، میں نے کہہ دیا ہے، میں اس خروس اکڑے ہوئے انسان سے ہرگز شادی نہ کروں گی۔ میں مر کر بھی شادی نہ کروں گی۔ مرنے کے بعد رشتے نہیں ہوتے، ویسے خودکشی کر لو تو اچھا ہے، میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اپنے دکھ اپنی دوست کو فون پر بتا رہی تھی کہ اچانک سے ایک آواز پر پیچھے مڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکندر ہی تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر تو زویا کا سانس رکنے لگا، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی، مگر اب دل کی بات وہ خود ہی نہ مان رہی تھی اور گھر والوں سے بھی جھوٹ کہہ رہی تھی۔ مگر یہ سچ تھا کہ وہ واقعی میں پڑھنا چاہتی تھی اور اپنی پڑھائی کو یوں شادی کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ سکندر کے منہ سے یہ بات سن کر تو اس کا دل ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ تو نہ جانے کب سے اسے پسند کرتی تھی، مگر اپنی زبان پر کبھی نہ آنے دیا تھا۔ زبان سے سکندر بھائی ہی کہتی تھی۔ سکندر کی بات پر زویا کی آنکھیں کھارے پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچتا ہے،
بلکہ نمرا نے تو اسے کہا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نمرا نے اسے بیوقوف بنایا اور اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ وہ اب نظریں جھکائے اسے شکوہ کرنے لگی تھی۔ نہیں، تم یہ غلط سوچ رہی ہو۔ میں جو سوچتا ہوں وہ اگر بتا دوں تو تم شرم سے پانی پانی ہو جاؤ۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی بے باکی کی باتیں سن کر تو وہ شرما گئی اور جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ ایک ایک قدم لیتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پین کیے کھڑا تھا۔ زویا، تمہیں پتہ ہے میں کیا چاہتا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم لال جوڑے میں 16 سنگھار کیے میری دلہن بنے میرا انتظار کرو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ زویا کا چہرہ کشمیری سیب کی طرح لال ہو گیا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو نظر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ تو سامنے کھڑے لمبے چوڑے مرد کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہ ڈال سکتی تھی۔ اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ اسے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ زویا، تمہیں پتہ ہے میں کب سے تم سے یہ بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ پہلے گھر والوں کو راضی کر لوں، اسی لیے ہی کچھ دیر ہو گئی اور تمہیں نمرا نے سب بتا دیا۔ اسے تو میں بعد میں حساب لوں گا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اب بھی کچھ نہ بولی اور نظریں جھکائے مسکراتی کھڑی رہی۔ تو پھر میں یہی سمجھوں کہ تم اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں؟ وہ اب اس کی رضامندی معلوم کر رہا تھا، حالانکہ اس کی رضامندی اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، مگر وہ تو لب سے کھڑی تھی، کچھ بول ہی نہ رہی تھی۔ زویا، جب تک تم رضامندی نہ دو گی میں اس بات کو آگے نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ تمہاری رضامندی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ اب اس پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہی کہے گی کہ اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ اس کے لب کھلوانا چاہتا تھا جو وہ کب سے بند کیے کھڑی تھی۔ اس کے اصرار پر زویا منہ سے تو کچھ نہ بولی، مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا جس کا یہی مطلب تھا کہ اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، اور اس کے منہ کی سرخی تو بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اس کا اقرار سن کر تو سکندر رئیس جی اٹھا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی اسے پھر سے لوٹا دی گئی ہو، کیونکہ آج تک تو اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ جب گھر والے زویا اور اس کے رشتے پر رضامند نہ تھے، مگر اب ساری رکاوٹیں ہٹ چکی تھیں۔ شاویز بھی زویا سے دستبردار ہو چکا تھا اور زویا بھی اس رشتے پر راضی تھی۔ اس کی رضامندی پر سکندر کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے بھی۔ وہ زویا سے اپنے آنسو چھپانا چاہتا تھا، مگر اس میں ناکام رہا۔ وہ اسے دیکھ چکی تھی، مگر اس بات کا ذکر کر کے وہ اسے شرمندہ نہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ لڑکے کمزور نہیں پڑنا چاہتے، اور جب وہ کمزور پڑ بھی جائیں تو وہ یہ ظاہر تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے ہی اس نے چپ سادھ لی۔ سکندر نہ جانے سے کیا کیا باتیں کرتا رہا۔ زویا تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اسے اتنے غور سے دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں اتنی خبریں رکھتا ہے۔ اب وہ وہاں سے جانے لگا تھا، مگر زویا نے اسے پیچھے سے آواز دے کر روک لیا۔ سکندر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ پہلے میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، اور اگر میں گھر والوں سے کہوں بھی تو میری کوئی بات نہ مانے گا، مگر جب آپ کہیں گے تو سب آپ کی بات مان لیں گے۔ وہ اب اسے اعتماد میں لے کر اپنی طرف کر رہی تھی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ تو اسے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ سکندر نے بھی حامی بھر لی کہ وہ گھر والوں کو منا لے گا، مگر وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنا لمبا انتظار کیسے کرے گا، کیونکہ ابھی زویا کی ڈگری ختم ہونے میں 2 سال رہتے تھے۔ وہ اس کے کمرے سے جا چکا تھا اور زویا شیشے کے سامنے کھڑی خود بخود ہی مسکرا رہی تھی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ وہ یوں اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھے گی۔ آج تک تو اس نے خود سے بھی اپنی محبت کا اظہار نہ کیا تھا، مگر آج اس نے اپنی محبت سکندر کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ دل کے بھید چھپائے نہیں چھپتے۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی ساری حویلی میں یہ بات پھیل گئی کہ سکندر اور زویا کا رشتہ طے کر دیا گیا، کیونکہ گھر والوں کو زویا کا سکندر سے رشتہ کرنے پر اعتراض نہ تھا۔ وہ تو بس چاہتا تھا کہ سکندر بڑا ہے، اس کا رشتہ کہیں باہر طے کر دیا جائے اور شاویز کا رشتہ زویا سے کر دیا جائے۔ مگر جب سب کو شاویز کی پسند کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے بچوں پر اپنی مرضی مسلط نہ کرنا چاہتے تھے، اور اب تو سارا مسئلہ ہی حل ہو چکا تھا۔ سارے بچے اپنی اپنی پسند کے ہم سفر بن چکے تھے۔
دل پر پتھر رکھ کر سکندر نے گھر والوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ 2 سال انتظار کرے گا، حالانکہ کوئی بھی اس بات پر رضامند نہ تھا۔ مگر سکندر کے آگے سبھی خاموش ہو گئے، کیونکہ جب اسے ہی کوئی مسئلہ نہ تھا تو اور کوئی کیا کہتا۔ مگر گھر والے چاہ رہے تھے کہ پہلے سکندر کی شادی ہو جائے، اس کے بعد ہی شاویز اور شاہ زمان کی ہوگی۔ مگر وہ تو خود ہی پیچھے ہٹ رہا تھا، کیونکہ اس نے زویا سے وعدہ کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ رہا تھا کہ دیکھا زویا بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ رہی ہے، کیونکہ صبح صبح کا وقت تھا اور وہ دونوں ناشتے پر ہی آ رہے تھے۔ وہ اسے اکیلا دیکھ کر اس کی جانب آ گیا۔ زویا کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ حالانکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر اس سے دور رہتی تھی، اس کی بے باکی سے وہ ڈرتی تھی۔ آتے ساتھ ہی سکندر نے زویا کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ زویا بری طرح سے کانپ رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن دیکھ کر تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ زویا، تم جانتی ہو جب تم میرے سامنے آتی ہو تو میرے دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ مسکراتے ہوئے اپنی کیفیات سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ تو شرم سے لال ہو رہی تھی اور نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ بالکل بھی نہ چھوڑا تھا۔ سکندر، ہاتھ چھوڑیں، امی آ رہی ہیں۔ وہ چلائی تو سکندر بھی چچی کی آمد کی خبر سن کر جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ وہ مسکرا کر اس کی جانب بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر زویا کی امی نہ آئی تھی، بلکہ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ اب ساری حقیقت سکندر پر بھی کھل چکی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا۔ وہ زویا سے تھوڑا دور ہی بیٹھا تھا، کیونکہ اب ان کے بارے میں سب گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا، اور وہ یہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی ان دونوں کے آپسی تعلقات کو نوٹ کرے۔ مگر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں زویا کو اشارے کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس چیز کا بدلہ ضرور لے گا۔ وہ بھی ساری بات سمجھ چکی تھی، اس لیے دوبارہ نظر نہ اٹھائی تھی، بس خاموشی سے نظریں پلیٹ پر ہی جھکائے بیٹھی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سبھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ زویا بھی کالج چلی گئی اور سکندر بھی دفتر آ گیا، مگر اس کا دل کام میں بالکل بھی نہ لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ زویا سے ملے اور آج ہی اس سے نکاح کر لے۔ وہ اب اس کی جدائی اور برداشت نہ کر سکتا تھا، مگر وہ زویا سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی شادی کی بات چھیڑے گا۔ وہ اب 2 سال انتظار نہ کر سکتا تھا اور زویا سے وعدہ خلافی بھی، اسی لیے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مگر یہ تو طے تھا کہ وہ 2 سال بالکل بھی انتظار نہ کرے گا۔ زویا کالج سے واپس آ چکی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سبھی لوگ کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ حویلی کا رواج تھا کہ جب تک گھر کے تمام افراد نہیں آ جاتے تب تک کھانا نہ کھایا جاتا تھا۔ وہ بھی وہاں پر موجود تھا، مگر اس نے زویا کو کوئی اشارے نہ کیے۔ یہ دیکھ کر زویا حیران ہوئی تھی کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس سے ناراض ہو گیا، اور اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی کمرے میں جا کر اسے فون کرے گی، مگر یہ نوبت ہی نہ آئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھا کر کمرے میں آئی تھی۔ اسے فون ملایا ہی تھا کہ اچانک سے اس کی آواز بہت قریب سے آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ سکندر، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، میں تو آپ کو ہی کال کرنے لگی تھی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زویا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں 2 سال تک انتظار نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی ہو جائے، اس کے بعد ہی تم اپنی پڑھائی مکمل کر لینا۔ اس نے فوراً سے اپنے دل کی بات بتا دی، مگر دوسری طرف یہ بات سن کر زویا کے منہ پر 12 بج گئے۔ سکندر، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہماری شادی ہوگی، اور اب آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں۔ وہ منہ پھلا کر رخ دوسری طرف پھیر گئی۔ زویا، میں جانتا ہوں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، مگر اب مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ میں جلد سے جلد تمہیں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی ادھوری سی لگتی ہے۔ تم آؤ گی تو میری سونی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ وہ بڑے پیار سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، مگر زویا تو کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے سے پہلے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ جب آپ نے میری بات مانی ہی نہیں تو میں کیوں آپ سے بحث کری ہوں؟ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ کریں۔
میری تو کسی کو فکر ہی نہیں۔ زویا تو اس سے ناراض ہو چکی تھی، اسی لیے ہی ایسی کڑوی باتیں کر رہی تھی۔ زویا، تم کیوں مجھ سے ناراض ہو رہی ہو؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شادی کے بعد تمہاری پڑھائی ضرور مکمل کرواؤں گا، تمہیں خود ہی کالج چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر زویا کو کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ وہ تو بالکل ہی اسے ناراض کھڑی تھی۔ وہ کتنی دیر اسے مناتا رہا مگر زویا اس بات پر راضی نہ ہوئی۔ سکندر بھی پیچھے نہ ہٹ سکتا تھا، اسے بالکل بھی برداشت نہ ہوتا کہ وہ 2 سال تک انتظار کرے۔ وہ زویا کے کمرے سے نکل کر سیدھا دادی کے کمرے میں آیا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ بس اس کی شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ اس کی یہ بات سن کر تو خانم مسکرا اٹھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے پوتے کی شادی جلدی سے ہو جائے۔ یہ خبر اگلے 1 گھنٹے میں جنگل کی آگ کی طرح ساری حویلی میں پھیل گئی۔ سبھی لوگ بڑے خوش تھے اور شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، مگر زویا سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ سکندر تو اسے دیکھنے کے لیے ہی ترس گیا تھا، مگر وہ تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی تھی اور فون بھی اس نے بند کر لیا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، زویا کو بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کے انکار کو رد کر دیا گیا تھا اور اس کام کے پیچھے سب سے آگے سکندر ہی تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ بالکل بھی سکندر سے بات نہ کرے گی، مگر وہ یہ بھلا چکی تھی کہ اسے کچھ دن کے اندر سکندر کے پاس ہی جانا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب ان کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور ڈیٹ بھی رکھ دی گئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح شادی سے 2 دن پہلے رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سفید اور گولڈن کلر کے غرارے میں ملبوس آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہی تھیں۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آنے کی اجازت دیتی، وہ خود بخود ہی اندر آ گیا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر گولڈن کلر کی جیکٹ لیے ہوئے تھا۔ وہ بھی خوبصورتی میں زویا سے کم نہ تھا، بلکہ وہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ مگر زویا اس وقت اس کی جانب نہ دیکھ رہی تھی اور نظریں نیچے جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی کیونکہ اس کی بات نہ مانی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی ان کا نکاح تھا اور وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ زویا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اب تک مجھ سے ناراض بیٹھی ہو۔ میں نے تم سے کہا تو ہے کہ میں تمہاری پڑھائی ضرور مکمل کرواؤں گا۔ میں نے بھی تو آپ سے کہا تھا کہ آپ 2 سال انتظار کر لیں، مگر آپ نے بھی تو میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ جب مولوی صاحب مجھ سے نکاح کا پوچھیں گے تو میں انکار کر دوں گی۔ وہ تو اس پر بم پھوڑ گئی تھی۔ زویا، تم کیسی باتیں کر رہی؟ تم بالکل بھی یہ نہیں کرو گی، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر واقعی میں زویا نے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گا۔ اس سے پہلے کہ زویا کوئی جواب دیتی، وہیں پر انیلا بیگم آئی تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ انیلا بیگم اسے گھور رہی تھی کیونکہ تھوڑی دیر میں ان کا نکاح تھا اور وہ ابھی سے ہی بے صبرا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر نمرا زویا کو لے کر باہر آ رہی تھی اور مولوی صاحب بھی نکاح پڑھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، مگر سکندر کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے زویا کیا جواب دے گی، مگر جب قاضی صاحب نے زویا سے اس کی رضامندی معلوم کی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ دیکھ کر تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ وہ تو اسے یوں ہی ڈرا رہی تھی۔ نمرا اسے لے کر پھر سے اندر جا چکی تھی اور وہ اکیلا وہیں پر بیٹھا سبھی سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسے دیکھ کر بہت حیران رہ گیا۔ جیسا اس نے سوچا تھا وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے لہنگے میں ملبوس آفت ڈھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سکندر کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ وہ دروازہ بند کرنے کے بعد دھیمے دھیمے قدم لیتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زویا کی سانسیں رکنے لگیں، مگر وہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ بالکل بھی اس سے بات نہ کرے گی، کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی۔ وہ بغیر ٹائم ضائع کیے اس کے منہ سے گھونگھٹ ہٹا چکا تھا۔ اب اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے دل کی کیفیت بتا رہا تھا۔ زویا، تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ وہ بڑے پیار سے بات کر رہا تھا، مگر زویا تو خاموش بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ زویا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تم تو ابھی تک مجھ سے ناراض ہو۔ میں نے تم سے کہا تو ہے کہ میں تمہاری پڑھائی میں ضرور مکمل کرواؤں گا اور میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اگر تم چاہو تو صبح بھی کالج جا سکتی ہو۔ میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔
وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، حالانکہ کل ان کا ولیمہ تھا اور وہ اسے کالج جانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر زویا بھی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سکندر کو سکون آ گیا۔ کتنی دیر وہ دونوں بیٹھے اپنے دل کی کیفیات بیان کر رہے تھے۔ ان کی زندگی کی ایک حسین شروعات ہو چکی تھی۔ صبح ان کا ولیمہ تھا اور ولیمے بھی اچھے طریقے سے گزر گئے۔ ان کی زندگی واقعی میں جنت بن چکی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ زویا نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ ساری حویلی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ 1-2 مرتبہ سکندر نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ کالج جانا چاہتی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں، مگر زویا نے کہا کہ وہ ابھی 1-2 ماہ آرام کرنا چاہتی ہیں۔ اب اس خبر کے بعد تو وہ بالکل بھی کالج نہ جا سکتی تھی۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ، آپ بتائیں کب جانا ہے آپ نے کالج؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اب کالج نہیں جا سکتی۔ اس کی بات پر زویا بھی مسکرا دی۔ وہ بھی جان چکی تھی کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ ان کی زندگی تو باغ بہار ہو گئی تھی۔ سکندر کو کبھی یقین ہی نہ آتا کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کر چکا ہے، مگر یہ سچ تھا کہ اب زویا مکمل طور پر اس کی ملکیت تھی۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا، مگر ان کا کمرہ اور کمرے میں موجود ہر چیز ان کی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔